সব পথে আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংসারে। ये बंगाली ये सिंधी पंजाबी और पठान एक हुए हैं सारे, इनका मुल्क है पाकिस्तान। यूँ तो आपको मशरिक़ पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की कई सच्चे और झूठे वाक़यात मिलेंगे, कुछ तो मफरूज़ात पर भी मबनी होंगे, मगर आज हम आपको सकूत मशरिक़ पाकिस्तान के कुछ दब जाने वाले पर आपके लिए शायद नए या पुराने पर मुख्तसरन वाक़यात सामने लेकर आएंगे। उम्मीद है कि हमसे इत्तफ़ाक़ करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदाब और खुशामदीद मीडिया में। आमतौर पर तारीख़ को 3 तरह से बयान किया जाता है। एक तारीख़ इंसान ख़ुद अपनी बनाता है, दूसरी तारीख़ उसके मुखालफिन बनाते हैं और तीसरी तारीख़ दीगर लोग आज़ादाना बनाते हैं। सकूत पाकिस्तान की तारीख़ पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत ने अपने हिसाब से बयान करी है, लेकिन हम आपको कुछ वो वाक़यात बयान करेंगे जो मशरिक़ी पाकिस्तान की अलहदगी को वाज़ेह तौर पर समझा सकेंगे। मशरिक़ी बंगाल, जिसको आम तौर पर मशरिक़ी पाकिस्तान कहा जाता है, अलहदगी का सिलसिला बंगला या बंगाली ज़बान के राइज होने से शुरू होता है। दरअसल मशरिक़ी बंगाल के लोगों का असल इख्तलाफ ज़बान, सकाफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन, रस्म व रिवाज और तारीख़ के बयान से होता है, लेकिन इसमें अलहदगी की कोई बात अभी शामिल नहीं है। ये बात बंगाल के बहुत से दानिश्वर भी मानते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को माज़ वजूद में आया और इन 34 सालों में पाकिस्तान को बहुत से बहरानों से गुज़रना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा बहरान मुहाजिरीन की आबादकारी, फिर भारत की तरफ से वसाइल की तकसीम और फिर बाअसर गिरोह का था जो पाकिस्तान को अपनी सिमत में अपने तसल्लुत के साथ चलाना चाहते थे, चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की आज़ादी मुस्लिम कौमियत और इस्लाम के नाम पर हुई। कुल हिंद मुस्लिम इत्तेहाद यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पूरी मुहिम बरतानवी हिंद के हर इलाके से शुरू हुई, पर असल शुरुआत ढाका से हुई। जमात की ज़बान उर्दू थी और ज़्यादातर कायदीन शरवानी पहना करते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और दीगर कायदीन ज़्यादातर मुस्लिम कौमियत और इस्लाम पर तवज्जो मरकूज़ करते थे। इस बात से बरसग़ीर के तमाम मुसलमान और बैनुल-अक़वामी तौर पर यह बात बावर हो गई थी कि उर्दू मुस्लिम कौम परस्ती, इस्लाम बतौर मज़हब नहीं बल्कि इस्लामी निज़ाम और जदीद जमहूरी फ़लाही मुमलिकत ही मुमलिकत खुदादाद की बुनियाद होगा। मशरिक़ी पाकिस्तान का मगरबी पाकिस्तान से ज़मीनी फ़ासला 1600 किलोमीटर यानी 1000 मील था। मुश्तरका मज़हब होने के बावजूद पाकिस्तान के दोनों बाजुओं में नस्ली और लसानी खलीज मौजूद थी। आपको बताते जाएं कि पाकिस्तान से चंद कदम दूर या थोड़ा और दूर बहुत सारी रियासतों ने भी पाकिस्तान में शामिल होने की तजवीज़ दी, लेकिन फ़ासला होने पर ये तजावीज़ कारफरमा नहीं रही। चूँकि मगरबी हिस्से के तमाम इलाके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान यही इलाके बनना थे, वरना चौधरी रहमत अली का नक्शा दीनिया भी पाकिस्तान स्कीम का हिस्सा होता। पर यूँ पाकिस्तान को संभालना मुश्किल हो जाता और पाकिस्तान के बनाने के अहदाफ को हासिल करना और मुश्किल बन जाता। ये मुश्किलात अभी भी मौजूद हैं। याद रहे कि हर मुल्क, गिरोह और कौम में तासुब, इंतहा पसंद और नज़रिया परस्त लोग ज़रूर मौजूद होते हैं जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने रास्ते निकाल देते हैं। ऐसे ही मशरिक़ी पाकिस्तान में हुआ, जिन्होंने हुकूमत की नाअहली से फ़ायदा उठाते हुए पहले इंतशार, फिर बंगालियों के दिलों में नज़रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की मोहब्बत ख़त्म करने, फिर अलहदगी पसंदगी की तरफ मशरिक़ी पाकिस्तान को ले गए। पहला निशाना ज़बान बनी। बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जामिया ढाका यानी कि यूनिवर्सिटी ढाका में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू ही होगी।
Let me restate my views on the question of the state language, Pakistan. For official use in this province, the people of province can choose any language they wish. اگر کوئی علاقہ قانون کے لیے اپنی زبان یا دیگر کاموں کے لیے اپنی زبان رائج کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان رائج کر سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس طرح سے بنگالی زبان رائج بھی کی گئی۔ دوسری شروعات مشرقی بنگال سے مشرقی پاکستان کا سفر تھا۔ اس معاملے کو بھی ہوا دی گئی کہ مشرقی بنگال کا نام مشرقی پاکستان نہ رکھا جائے۔ دراصل مشرقی پاکستان کا لفظ بین الاقوامی سطح کے لیے تھا۔ لوگ مشرقی بنگال اور مشرقی پاکستان کا ہی ملا جلا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تیسرا معاملہ بنگالی ثقافت تھا۔ بنگالی ثقافت ہندو ثقافت، رہن سہن اور رسم و رواج کے کافی قریب تھا۔ حالانکہ مشرقی پاکستان کے لوگ عقیدہ اور عبادت میں مغربی پاکستان کے بیشتر علاقوں سے زیادہ آگے تھے، لیکن شریعت کے شعبہ ثقافت میں وہ ہندوؤں کے لگ بھگ دکھتے تھے، جس کو مغربی پاکستان والے بدلنا چاہتے تھے۔ مغربی پاکستان کے لوگ بنگالی رسم الخط کو عربی رسم الخط میں لانا چاہتے تھے اور کچھ سنسکرت الفاظوں کو ہٹا کر اردو، فارسی، عربی، ترکی الفاظ شامل کرنا چاہتے تھے۔ چوتھا معاملہ تاریخ کا تھا۔ پاکستان صرف اس تاریخ کو اپنی تاریخ سمجھتا تھا جس میں خالصتاً اسلام اور مسلم قومیت پر ہو، مطلب کہ وہ بنگال سے بھی ایسی تاریخ کو چھپا دیا کرتے جس میں غیر مسلم شامل ہوں، جیسے بھگت سنگھ اور راجہ دھائر جیسے کردار شامل تھے جو اس زمین سے تو تھے پر وہ مسلمان نہیں تھے۔ ایسی ہی بہت سی تحریکی بھی شامل ہیں۔ ایک اور معاملہ تقویم تھا، یعنی کہ کیلنڈر کا تھا۔ بنگالی لوگ اپنے کیلنڈر کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے اور مغربی پاکستان والے اس بات پر اصرار کیا کرتے تھے کہ اسلامی کیلنڈر ہمارے پاس موجود ہے تو ایک بنگالی کیلنڈر کی کیا ضرورت ہے۔ یہ کچھ معاملات ابتدائی اختلافات کی بنیاد بنے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ فنون لطیفہ کے دل دادا تھے، جس کو مغربی پاکستان کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ فی الحال دونوں طرف کے بااصل لوگ ہی صحیح اور غلط تھے، اپنی قوموں کو ورگلا رہے تھے اور اپنے سے کمتر جانتے تھے۔ ان معاملات میں تیزی اس وقت آئی جب یہ معاملات سیاست کی نظر ہوئے اور دونوں طرف تعصب چڑھ گیا۔ مشرقی پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں ملک میں سیاسی اور انتظامی سطح پر صحیح نمائندگی نہیں دی گئی۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو وفاق میں کوئی نمائندگی نہیں ملی، جبکہ ان کو ملک کے اداروں، محکموں اور شعبہ جات کے علاوہ ان کو ان کے علاقوں میں یعنی بنگال میں بھی صحیح نمائندگی نہیں دی جا رہی تھی، جبکہ وہ بنگال میں اکثریت میں تھے۔ مشرقی بنگالی یا مشرقی پاکستان کے 3 عظیم مسلم بنگالی رہنما اور پاکستانی قوم پرست شخصیات جناب حسین شہید سروردی، خواجہ ناظم الدین اور مولوی فضل الحق بھی متحدہ پاکستان کے لیے ہر زیادتیوں کے باوجود کام کرتے رہے۔ یہ تینوں رہنما کل ہند مسلم اتحاد کے رہنما ہونے کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بھی تھے، پر تینوں مسلم بنگالی پاکستانی قوم پرست رہنماؤں کے انتقال کے بعد ایک خلا آئی جسے بنگالی قوم پرستوں جو سوشلسٹ اور سیکولر تھے نے پر کی، اور یوں علیحدگی کی تحریک اب مؤثر انداز سے آگے بڑھنے لگی، اور یوں مغربی پاکستان کے نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان سے نابلد حکمرانوں کی غلطیوں اور علیحدگی پسندوں کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا۔ یہ ہم نے آپ کو سانحہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ابھی ثقافتی اور سیاسی پہلو بتائیں۔ اب ہم معاشی اور دفاعی پہلو بھی مختصر بیان کر دیں، اور آخر میں 1970 کے انتخابات جو آخری کھیل تھے اور کہانی اور پورے واقعات کا اہم ترین موڑ تھے پر بھی آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان ایک نوزائیدہ ملک تھا جس کے پاس ملک چلانے کے لیے وسائل اور پیسہ موجود نہیں تھا۔ ایسے میں جلد ملک کو اقتصادی طور سے اپنی جگہ پر کھڑا کرنا ذرا مشکل تھا۔ صرف مشرقی پاکستان ہی نہیں بلکہ مغربی پاکستان کے تمام علاقے بھی اس لپیٹ میں آئے تھے، لیکن مشرقی پاکستان کے دانشوروں، صحافیوں، عوامی لیگ،
اور علیحدگی اور تعصب پسند لوگوں نے یہ بات پھیلائی کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کو معاشی لحاظ سے تباہ کر رہا ہے، اور واضح ثبوت بھی پیش کر دیے گئے، جس سے مشرقی پاکستان کے اکثریتی قوم بنگالیوں میں پاکستان کے خلاف جذبات مضبوط ہوئے۔ جغرافیائی فاصلہ ہونے کی وجہ سے، ذرائع ابلاغ نہ ہونے کی وجہ سے معاملات اور گمبھیر ہو گئے، جن کو سدھارنے کے لیے کوئی کوششیں بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ مغربی پاکستان کی اشرافیہ نے مشرقی پاکستان میں بھی وہی حال کیا جو آج وہ اپنے باقی ماندہ پاکستان میں کر رہے ہیں۔ مشرقی پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ مغربی پاکستانی ان کو استعمال کر رہے ہیں، مشرقی پاکستان سے کماتے ہیں اور ان پر کچھ نہیں لگاتے ہیں۔ پاکستان کے مشرقی اور مغربی حصے کے درمیان جغرافیائی فاصلہ بہت وسیع تھا، جس نے بنگالیوں اور دیگر پاکستانی ثقافتوں کو ضم کرنے کی کسی بھی کوشش کو بڑی حد تک رکاوٹ بنایا۔ مغربی پاکستان میں موجود حکومت مرکزی حکومت کے اقدامات کے باعث بنگالی علیحدگی پسندوں نے فائدہ اٹھایا اور تحریک مکتی بانی شروع کی، جو بعد میں تشدد پسند گوریلا فورس میں تبدیل ہو گئی، جس کا مقابلہ محب وطن پاکستانی بنگالیوں، بہاریوں کی تنظیم البدر اور الشمس نے کی اور پاکستانی فوج کا بھرپور ساتھ دیا۔ بھارت نے پاکستان کے اندرونی خانہ جنگی کا فائدہ اٹھایا اور یہ کہا کہ ہمارا ملک ان معاملات سے اثر انداز ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ہماری قوم ان حالات کو برداشت نہیں کر سک رہی ہے۔ دونوں ونگز میں دوریاں بڑھ گئیں، حکومتی ریٹ ختم ہوئی اور فوجی آپریشن شروع ہوا، جس کے بعد خانہ جنگی شروع ہوئی۔ بھارت نے مشرقی پاکستان کے قریب 8 ڈویژنز فوجی تعینات کر دیں، بارڈر سیکیورٹی فورس کی نفری بڑھا دی گئی۔ بھارت نے اندرا گاندھی کی قیادت میں سفارتی مہم پاکستان کے خلاف شروع کی، تو دوسری طرف بھارتی ذرائع ابلاغ نے پاکستان مخالف پروگرام اور خبریں شروع کی۔ افراتفری کے عالم میں سرحد سے لگے علاقوں میں ہجرت بھارت کی طرف ہونا شروع ہوئی اور بھارت نے اس کا فائدہ بھرپور اٹھا لیا۔ بھارت نے بھرپور طریقے سے پاکستانی فوج، حکمرانوں اور سیاستدانوں کے خلاف مہم چلائی اور حالات کو دیکھ کر بھارت نے مشرقی پاکستان میں اپنی فوج بنگالیوں کی خود ساختہ مدد کے لیے اتار دی۔ وہ ہر لحاظ سے اس وقت پاکستان سے ہر شعبے میں مضبوط تھے، مطلب ذرائع ابلاغ، سفارتی اور دفاعی لحاظ سے وہ پاکستان کو مات دے چکے تھے۔ بھارت عددی لحاظ سے پاکستان سے زیادہ مضبوط تھا۔ بین الاقوامی سازش بھی پاکستان کو توڑنے میں تھی۔ امریکہ صرف زبانی مدد کرتا رہا۔ روس نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان سے امریکہ کی مدد کرنے کا بدلہ لیا۔ چین اور سعودی عرب نے مدد کی لیکن مستحکم مدد نہ کی۔ 34 سال کسی بھی نوزائیدہ ملک کے لیے خود کو مستحکم کرنے کے لیے بہت کم تھے، اور ملک اپنی آزادی سے وسائل اور اہل لوگوں کی کمی کا سامنا کر رہا تھا۔ ادھر مشرقی پاکستان میں پنجابیوں، فوج اور اعلیٰ حکام و عدلیہ کے خلاف نفرت بڑھ گئی تھی۔ پاکستان 34 سالوں میں نظریہ پاکستان، تحریک پاکستان، بانیان پاکستان، قرارداد مقاصد کی اہمیت اپنی عوام پر واضح نہیں کر سکا، جو تاحال بھی جاری ہے۔ لیکن یہ وہ ابتدائی باتیں ہیں جن کی حالات کی خرابی کا باعث بنی۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم نے شیخ مجیب الرحمن 1970 کے انتخابات، اگرتلہ سازش، یایا اور بھٹو بھولا سیلاب کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا۔ ہم آپ کو اپنی اگلی داستان مشرق پاکستان میں یہ سب بتائیں گے۔ تو اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔